बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, इमरान खान की जेल में सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखने के हवाले से बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की है और 6 चीज़ों को इस खत के अंदर अब शामिल किया जाएगा। और फिर उन्होंने एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की बात की है। कौन सा गवाह बाहर से आएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी मैं राय साहब हमारे जो सुनने वाले हैं उनके सामने रखते हैं आगे चलकर। लेकिन खान साहब ने अब ये खत लिखने का फैसला क्यों किया और इस खत लिखने से क्या अहदाफ जो हैं वो हासिल किए जाएंगे, और फिर खत के मदरजात। खान साहब ने अपने खत में जो सहाफ़ियों से बात की, एक तो पाकिस्तान का जो इकनॉमिक रोड मैप है इन मसाइल से हल के लिए उसका जिक्र, फिर वो लोग जो इस निज़ाम को गिराने के हवाले से जिनके खिलाफ चार्जशीट है, इमरान खान उन लोगों का भी हवाला देंगे इस खत के अंदर। और फिर आई साहब, आर्मी चीफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर DGISPR के जरिए इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है उसका पूरा जो अहाता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मंजरनामे के हवाले से, कि हम किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बात नहीं करेगी, और अगर आपने बात करनी है तो पाकिस्तान में सियासी जमातें मौजूद हैं तो जनाब हम ए पॉलिटिकल हैं और हम किसी तरह भी आपसे बात नहीं करेंगे, और बात क्यों करें। और फिर 9 मई का बयानिया और ये सब चीजें। अब खान साहब ने ना 2 बातें कही कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खत लिखकर हम ये बताएंगे कि गलती कहां पर हुई। इख्तलाफात होने के बावजूद जब उनके ऊपर हमला हुआ, उन्हें जान से मारने के लिए जो एक शख्स जो है वो एक पिस्टल उठाता है और खान साहब पर गोलियां चला देता है, इसके बावजूद वो अपने इख्तलाफात को, अपने डिफरेंसेस को साइड पर रखने के लिए तैयार हैं। और किसके लिए? पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो लिहाजा आप आएं, बैठे और मेरे से बात करें। राज साहब, इसमें मसला एक ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौकिफ जो है वो कौम के सामने रख देती है ना कि भाई हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। एक जो अच्छा जेस्चर पाकिस्तान की अवाम और मॉरल ग्राउंड्स को अगर देखा जाए तो खान साहब का पलड़ा क्या भारी हो जाएगा कि ऐसे हालात में जब खान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया गया, उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया, लोगों को उसकी पार्टी के तोड़ कर दूसरी जमातों में भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद देखें खान साहब जो है वो बात करने के लिए तैयार है और ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के लिए वो हर सूरत करके रहेंगे। राज साहब, क्या खान साहब जो हैं वो कामयाब हो पाएंगे? क्या वहां से कोई पैगाम आएगा या नहीं आएगा? और फिर इस पे साथ साथ राज साहब एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, आज सहाफियों ने जब उनसे ये सवाल किया कि खान साहब ये जो अलकादी ट्रस्ट केस है इसमें 2 आपके प्राइम विटनेसेस हैं, शहजाद अकबर और फराक होगी, तो आप उन्हें बुलाकर अपने खिलाफ जितने भी इल्जामात हैं वो बतौर विटनेस अदालत के सामने पेश हो जाएं और आपका इस केस में जो है आपको रिहाई मिल जाएगी। तो खान साहब ने इस पे ये कहा कि जहां तक फराक होगी का ताल्लुक है तो मैं उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में 3 दफा मिला हूं। उनका ज्यादा जो आना जाना था वो बुशरा बीबी के साथ था और ताल्लुक उनके साथ है। और जहां तक शहजाद अकबर का ताल्लुक है, अगर वो पाकिस्तान आ गया तो इन्होंने उसे एयरपोर्ट से ही उठा लेना है। और फिर राय साहब उसका क्या हाल होगा, आजम जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन जैसा। और अगवा बराए बयान तवान होता है, लेकिन अगवा बराए बयान की एक और एग्जाम्पल जो है वो हम पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। तो एक तो उन्होंने इस चीज का भी बाकायदा तौर पर बता दिया। फिर खान साहब ने ना एक पेशन गोई भी की है और वो उस खत का जिसमें वो लिखेंगे और सहाफियों को जो उन्होंने सवालात का जवाब दिया, वो ये कहते हैं कि मुल्क में जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह सब कुछ चला रहा है। मैं आज पेशन गोई कर रहा हूं कि जून और जुलाई में उनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। जो कुछ हो रहा है इस पर तशवीश है। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, पहले कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमतें गिराई गई। पहले गिलगित और अब कश्मीर में लोग अपने हकूक के लिए खड़े हो चुके हैं और बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसेस में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके। 190 मिलियन पाउंड मुआहदे को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून्स और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी है, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई। और फिर उन्होंने नवाज शरीफ का भी हवाला दिया और वो ये कहते हैं कि तोशाखाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी गई, इसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशाखाना से 3 गाड़ियां ली, लेकिन अदालत से वो इस्तिस्ना मांग रहा है। हसन नवाज ने 18 अरब की प्रॉपर्टी बेची, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझ पर तोशाखाना का चौथा केस चलाने
کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. مطلب کیس تو رائے صاحب چل ہی رہا ہے لیکن فیصلہ اب خان صاحب کے خلاف آئے گا یہ اب انہیں باقاعدہ طور پہ معلوم ہو چکا ہے. رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھنے سے مسئلے کا حل ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے چیف جسٹس کو خط لکھا, انہوں نے تو جواب دے دیا, لیکن کیا یہاں سے کوئی جواب آئے گا اور راستہ نکلے گا؟ الوی صاحب بڑے پر امید نظر آئے کہ برج کا کام کروں گا اور برج کے دونوں طرف جو ہے وہ ٹریفک چلنی چاہیے, اور اگر ایک طرف سے ٹریفک چلے گی تو برج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں خان صاحب کی آج کی جو میڈیا انٹریکشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق عمران خان صاحب نے 4 ایسے جملے بولے ہیں جو کہ پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیے. یہ چاروں جملے بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کیونکہ ان چاروں جملوں کے اندر 2 بڑی خبریں چھپی ہیں, اور ایک جنرل عمران خان صاحب اور ان جنرل صاحب کے قریبی رشتہ دار کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کی خبر ہے ہمارے پاس. یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں, جنہیں اس شرمناک اور فراڈ ریاست کے اندر بوگس ترین مقدمات میں جیل میں ڈالا گیا. اور جب میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ شرمناک, فراڈ اور ناکام ریاست, تو ہمارے کچھ ویورز ناراض ہو جاتے ہیں. آپ بھلے ناراض ہوتے رہیں, جو حقائق ہیں یہ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ چاہے کسی کے لیے بھی تلخ ہوں, وہ حقائق سامنے لانا صحافی کا کام ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب جنہیں بوگس ترین کیسز میں جیل میں ڈالا گیا, اب ایک انکشاف یہ ہوا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جنرل جو کہ پاکستان کے الخالد ٹینک اس کو بنانے والوں میں شامل تھے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ سپروائزری رول میں انہوں نے بہت ہی اپنا امپورٹنٹ جو پارٹ تھا یہ پلے کیا الخالد ٹینک کو بنانے میں. الخالد ٹینک پاکستان کی فوج کا ایک بہت بڑا جدید ترین اثاثہ سمجھا جاتا ہے. تو ان کے جو داماد ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, اور ان کے داماد کے متعلق یہ بتایا گیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری پر احتجاج کیا تھا, عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. یعنی یہ جو ریٹائرڈ جنرل ہیں ان کے داماد کو گرفتار کیا گیا, یہ پھر فوجی تحویل میں رہے, اور فوجی تحویل میں رہنے کے بعد اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر فوجی تحویل میں فوجی عدالت میں جو مقدمے کی کارروائی ہے یہ مکمل کر لی گئی ہے. تو یہ اب اس وقت صورتحال ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے الفاظ بولے کہ جب بھی الیکشن ہوگا, اور آخری الیکشن میں ہم نے دیکھا بھی کہ یہ فوج میری ہے اور یہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہوگی. اب ظاہر ہے کہ یہ تو کورٹس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے احتجاج کی نوعیت کیا تھی اور ان کے اوپر کس قسم کے الزامات ہیں. اب آ جائیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق عمران خان صاحب نے یا فوجی قیادت کے متعلق کون سے 4 جملے بولے جن کے اندر 4 بڑی خبریں چھپی ہوئی ہیں, اور یہ چاروں جملے پاکستانی میڈیا نے کیوں سنسر کر دیے. ایک تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے شیر افضل مروت کے متعلق بھی ایک بڑا اہم فیصلہ سنایا, اور میری جو اس پلیٹ فارم پر خبر تھی اس کی عمران خان صاحب نے خود تصدیق بھی کی, اور انہوں نے کہا ہاں یہ خبر درست ہے جب ان سے اس کے متعلق سوال کیا گیا. خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ شیر افضل مروت کو کیا سعودی عربیہ کے خلاف جو بیان دیا گیا تھا اس وجہ سے سائیڈ لائن پر کیا گیا ہے. یعنی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں, لیکن شیر افضل مروت نے شاید کسی کے ایما پر یا شاید جذباتیت میں یہ بیان دے دیا کہ سعودی عرب بھی رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھا. تو عمران خان صاحب نے ایک تو میری اس خبر کی تصدیق کی, انہوں نے کہا کہ جب سعودی ڈیلیگیشن پاکستان کے دورے پر تھا تو شیر افضل مروت نے انتہائی متنازع بیان دیا, اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ تو میرا اتنا قریبی تعلق ہے کہ میرے کہنے پر 2 مرتبہ انہوں نے OIC کانفرنس کا انعقاد کروایا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت کو پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ وارننگ دی, لیکن شیر افضل مروت ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی کے لیڈر پر چڑھائی کر دیتے ہیں. اگر پارٹی کے اندر ڈسپلن نہیں رہے گا تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ پورس کا ہاتھی بن جائے گا. اگر شیر افضل مروت پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے
تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد شیر افضل بربت کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ اگر وہ جیل میں آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو کیا آپ ان کے ساتھ ملیں گے؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے 2 نئے انکشافات بھی کیے ہیں. یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک نیا واقعہ بھی سنایا اور ایک نیا انکشاف بھی کیا. عمران خان صاحب نے ایک پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاہدہ یعنی القادری ٹرسٹ کیس، یہ جو مجھ پر جعلی کیس بنایا گیا ہے، اس کو خفیہ رکھنا نیشنل کرائم ایجنسی کی اپنی ڈیمانڈ تھی. برطانیہ میں پیسے منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ مشکوک ٹرانزیکشن کی وجہ سے پکڑے گئے تھے. اگر سول عدالت میں یہ کیس چلتا تو مزید 5 سال تک پاکستان پیسے نہیں آ سکتے تھے. بیرون ملک عدالتوں میں مختلف کیسز میں پاکستان کے پہلے ہی $100 ملین ضائع ہو چکے تھے اور 190 ملین پاؤنڈ کے متعلق انکوائری نیب میں باقاعدہ بند ہو گئی تھی. لیکن 2 سال کے بعد اس انکوائری کو کھولا گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ روپے میں، آپ اندازہ کریں کہ کیسی فراڈ ریاست ہے، کہ نواز شریف نے بلٹ پروف گاڑی 6 لاکھ روپے میں خریدی. اور میں جب ایک بڑے ادارے کا بیورو چیف بنا تھا، جب یہ ہاشمی صاحب بول نیوز لانچ ہوا تھا، جب پہلی مرتبہ لانچ ہوا، تو میں جب بیورو چیف بنا، ریزیڈنٹ ایڈیٹر بنا اور اسلام آباد پورے ریجن کا ہیڈ، تو بیورو چیفز کو بلٹ پروف پراڈوز دی گئیں. تو مجھے بھی بلٹ پروف ایک پراڈو ملی بیورو چیف کے طور پر. اور مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو بلٹ پروف کرنے میں، یعنی ایک عام پراڈو کو اگر آپ نے بلٹ پروف پراڈو بننا ہے تو اس کے اوپر کتنا ایکسپنس ہوتا ہے، اور میرے آفس نے اس کے اوپر کتنا ایکسپنس کیا تھا. تو صرف 6 لاکھ روپے کل مالیت دے کر نواز شریف نے بلٹ پروف گاڑی خریدی. اور خان صاحب نے کہا کہ اس کو بری کیا جا رہا ہے. آصف علی زرداری توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں لے چکا ہے، لیکن وہ عدالت سے استثناء مانگ رہا ہے. اور حسن نواز نے 18 ارب روپے کی پراپرٹی بیچی، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی 2 بڑے اہم جملے کے، اور ایک بڑا اہم سوال عمران خان صاحب سے شہزاد اکبر کے متعلق کیا گیا. خان صاحب سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ شہزاد اکبر پاکستان آ کر جو فرح صاحبہ ہیں، جو بشرا بی بی صاحبہ کی دوست تھیں، ان کے متعلق گواہی کیوں نہیں دیتے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جیسے ہی شہزاد اکبر پاکستان آئے تو ان کو ایئرپورٹ سے اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے اور جنگل کا بادشاہ اس وقت سب کچھ کر رہا ہے. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا. اور پھر عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ تمام لوگ اپنے آئینی حدود میں رہیں اور فوج کو اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے، اس کے متعلق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے جواب دیا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، اس پر بھی اب خان صاحب نے جواب دیا. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے معافی مانگے، اور کوٹ ان کوٹ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر مجھ سے معافی مانگے، کیونکہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تھا، مجھ پر تشدد کیا گیا تھا. میرے غیر قانونی اغوا پر آرمی چیف مجھ سے معافی مانگے، ڈی جی آئی ایس پی آر مجھ سے معافی مانگے. 9 مئی کے واقعات کی مذمت میں پہلے بھی کر چکا ہوں. جب مجھے 9 مئی کے واقعات کے متعلق پتہ چلا تو میں نے سابق چیف جسٹس بندیال کی عدالت میں اس کی مذمت بھی کی تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اتنے پرتشدد طریقے سے گرفتار کروانا، یعنی مجھے جو اتنے پرتشدد طریقے سے گرفتار کروایا گیا، یہ اصل میں کس کا آرڈر تھا؟ اس کا جواب ہمیں دیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات میں کون سے ایسے لوگ ملوث تھے جو کہ اچانک وہاں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے یہ توڑ پھوڑ اور یہ جو جلاؤ گھیراؤ ہے اس کے اندر حصہ لیا. اور عمران خان صاحب نے آخری جو الفاظ بولے وہ بھی بڑے اہم تھے، کیونکہ اس وقت یہ باتیں کی جا رہی تھیں کچھ جرنلز کی جانب سے جو ٹی وی پر اپیئر ہوئے. آج کل ایک نیا سیزن آ گیا ہے، جیسے یہ انڈین ڈراماز کے سیزن ہوتے ہیں یا نیٹ فلکس پہ سیزن ہوتے ہیں. اب ایک بڑا عجیب و غریب نیا سیزن آیا ہے جس میں ریٹائرڈ جنرل ٹی وی پر اپیئر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب
ملک کو آگے بڑھانے کے لیے معافی مانگ لیں. 9 مئی کے واقعات اور دل بڑا کریں، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور یہ اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب کوئی ہومیوپیتھک سا سٹیٹمنٹ دے دیں، یہ کہہ دیں کہ دونوں طرف کوئی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اور کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ یہ 9 مئی کے بیانیے کے حوالے سے جو ایک بند گلی میں داخل ہوئی ہے اس سے نکل سکے. تو اب اس پوری صورتحال میں یہ جو جنرل ریٹائرڈ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ دل بڑا کر کے معافی مانگ لیں، تو عمران خان صاحب نے معافی مانگنے کے بجائے یہ کہا ہے کہ میں کسی بھی صورت ڈیل نہیں کروں گا، کسی بھی صورت بیرون ملک نہیں جاؤں گا، یہیں پر رہوں گا اور معافی مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. معافی تو آرمی چیف جنرل آصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کو مانگنی چاہیے، جس طرح سے پی ٹی آئی کو کرش کیا گیا اور اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر جو کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بھی ثابت ہو گیا، اس کو جتنے پرتشدد طریقے سے اغوا کیا گیا. تو عمران خان صاحب نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اس وقت مذاکرات یہ عمران خان صاحب کی مجبوری نہیں ہے، یہ اس وقت دوسری جانب یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے. اچھا راجہ صاحب، شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی خان صاحب نے جو کچھ بھی اب تک ہم نے خبروں کے ذریعے اور جو ہمارے سورسز جن سے ہماری روز بات ہوتی ہے، جو صحافی دوست ہمارے جیل کی کوریج کر رہے ہیں، ان سے جب بھی بات کی، جو خبریں ہم نے شیئر کی، وہ ایک ایک خبر جو ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے سچ ثابت ہوئی. راجہ صاحب، خان صاحب نے شیر افضل مروت کے حوالے سے کیا کہا، لیکن جو دوسرا مطالبہ آیا ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شیر افضل مروت کے بارے میں خان صاحب کے کوٹ ان کوٹ الفاظ کیا تھے وہ ہم آگے چل کر بتائیں گے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی صبح میرا ہائی کورٹ سے غیر قانونی اغوا لندن پلان کا حصہ تھا جس پر مجھ سے معافی مانگی جائے. 9 مئی کو صبح پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اور پاکستان کے سب سے زیادہ اعزازات تمغے جیتنے والے شخص کو جس طرح سے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا، اس کا مقصد عوام کو اشتعال دلانا تھا. جبکہ میں نے اس دن صبح اپنے ویڈیو پیغام میں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر میری گرفتاری مقصود ہے تو وارنٹس دکھائیں اور گرفتار کر لیں، میری جانب سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. میں اس وقت جیل میں اور اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے جیل سے باہر ہونے سے کسی کی طاقت جو ہے وہ کم ہو گئی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے واضح کر دیا کہ کس طرح ایک شخص یحییٰ خان نے اپنے ذاتی طاقت کو بڑھانے کے لیے ملک کو توڑا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پاکستان کے ہر شہری کو پڑھنی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان میں سے غدار کون تھا. لیڈر کو قربانی دینا پڑتی ہے اور نواز اور زرداری کا یہ گروہ کسی صورت قربانی نہیں دے گا، نہ ہی لوگ اپنا پیسہ ملک میں واپس لائیں گے. ان کے حرام کے پیسے پر جنرل مشرف اور بعد کے ادوار میں مجھ سمیت سب کو تفصیلات فراہم کی گئی اور آج ان کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا. وہ فائلز کا ذکر کر رہے ہیں خان صاحب جو بہت سارے صحافیوں کو دکھائی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان فائلز کا کیا ہوا وہ قوم کے سامنے ہے. اس جعلی سیٹ اپ پہ حکومت ان لوگوں کو دی گئی جن کی اپنی ساری دولت ڈالر کی شکل میں باہر پڑی ہے. ایک طرف قوم کو زرعی انقلاب کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا اور دوسری طرف گندم درآمد کر کے اربوں کی دہاڑیاں لگائی گئی جس سے گندم کا کاشتکار معاشی اس کا قتل کیا گیا ہے. جیسا غیر آئینی ادارہ اس ملک پر تھوپ دیا جاتا ہے اور کوئی نہیں بولتا. اس کا ایک ہی کام ہے کہ ملک میں پیسہ لائے گا. جب پاکستان بزنس کونسل نے کھیل کھل کر بتا دیا کہ پیسہ ملک میں آنے کی بجائے باہر جا رہا ہے، بس بدقسمتی سے ملک میں ایک مصنوعی سیٹ اپ عوام پر تھوپ دیا گیا. نگران وزیر اعظم کاکڑ اور راولپنڈی کے کمشنر نے سچ بیان کر کے اس حکومت کی اصلیت کو بے نقاب کر دیا. اس حکومت کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے. فارم 47 زدہ حکومتوں کے خلاف بجٹ کے موقع پر شدید ردعمل آئے گا. پورے ملک میں فارم 47 والی جعلی حکومتیں قائم کر دی گئی. جمہوریت کا فائدہ یہ ہے کہ حکومت عوام کی منتخب کردہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوں. ایسا لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام ہے. معافی مانگی جائے. اس نظام کو خراب کرنے والوں کو کی طرف خان صاحب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں. آپ کو ایسا کیا لگتا ہے عمران خان ایک طرف نا بیک فٹ پہ نہیں جا رہے اور بہت سارے وفود مل کر آئے، ایسے وفود جو پبلکلی ملتے ہیں، بہت سارے پیغام رساں جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، کہیں ان پیغامات کا اثر نہیں ہو رہا. ایک طرف سے پریس کانفرنس ہوگی، دوسری طرف سے اب بیانات چل رہے ہیں اور بیانات میں اب مزید تیزی بھی آئے گی. راج صاحب، وٹ یو میک آؤٹ آف دس؟ خان صاحب موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہیں
اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے وہ انسان یہ ضرور سوچتا ہے کہ ان قربانیوں کا جو فائدہ پاکستان کی عوام کو، کیونکہ یہ پوری کی پوری جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، تو فائدہ عوام کو ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ اور عمران خان اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ آج بھی سوال کر رہے ہیں ان تمام طاقتوں سے جنہوں نے ان کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا۔ رائے صاحب، what do you make out of this؟ عمران خان پیچھے ہٹیں گے یا پھر اب یہ تیزی آئے گی بیانات میں؟ کیونکہ جس طرح کیسز میں ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کی القادر ٹرسٹ کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ضمانت کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، عمران خان کے بیانات میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ رائے صاحب، آگے آنے والے مہینوں میں، ہفتوں میں تو یہ بیانات شدت مجھے تو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے اندر۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، آرمی چیف کے متعلق ایک اور فقرہ بھی بولا ہے عمران خان صاحب نے اپنی دوسری میڈیا ٹاک میں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ سب کچھ چلا رہا ہے، اور میں اس وقت صرف اس لیے جیل میں ہوں کہ خود ساختہ بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جیل سے باہر آ گیا تو اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ہاشمی صاحب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے، پی ٹی آئی کے لیے بڑی پازیٹیو خبر، کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے پر اب چاروں ناچار عمل درآمد کرنا پڑا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اب جو 77 ارکان جو مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی سے چھینے گئے تھے، ڈاکہ مارا گیا تھا، ان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ ان میں قومی اسمبلی سے مخصوص نشستوں پر 22 منتخب ارکان تھے اور 3 اقلیتی ارکان، تو 25 ارکان کی رکنیت یہاں معطل ہو گئی ہے۔ کے پی میں مخصوص نشستوں پر 25 منتخب اور 4 اقلیتی ارکان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 27 منتخب اور 3 اقلیتی ارکان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے، اور کل ملا کر یہ 77 ارکان کی جو رکنیت ہے یہ اس وقت معطل ہو گئی ہے۔ اور ابھی تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، انہوں نے جب یہ کیس سپوز جو بھی لارجر بینچ اگر اس کے اوپر بنتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اور پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اور انڈائریکٹلی جس کو جسٹس فائز عیسیٰ کی پوچھ پناہی حاصل تھی، اس فیصلے کے بقیے ادھیڑ دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق بھی عمران خان صاحب نے بڑے اہم الفاظ بولے ہیں، یہ بھی کوئکلی میں اپنے ویورز کو بتا دوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری جسٹس فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر پر ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جیسا بے شرم آدمی عمران خان صاحب نے الفاظ بولے کہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ کرپٹ ترین الیکشن چیف الیکشن کمشنر نے کرایا، اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کمشنر راولپنڈی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی عدلیہ کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ عدلیہ خود نوٹس نہیں لے رہی، تو تحریک انصاف نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے معاملے پر 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریٹریو کروانے کے معاملے پر، اور عمران خان صاحب کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تھا تو اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی گئی ہے، اس فوٹیج کو ریٹریو کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشنز دائر کی جائیں گی۔ یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے مزید سبکی کا سامان آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے جسٹس فائز عیسیٰ آج عدالت میں اتنے بھڑکے ہوئے تھے کہ ان کے اس بھڑکیلے پن پر ان کے جو فین کلب کے صحافی ہیں، جو ان کے فین کلب کے ایڈمائرر تھے، وہ بھی آج جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ٹویٹر پر میمز بنا رہے ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ کا مذاق اس وقت بنا ہوا ہے۔ ہاشمی صاحب، ایک تو جرنلز کے حوالے سے معروف سینئر صحافی حامد میر صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ بڑا وائرل ہوا ہے، میں کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ ان کا ایک ٹویٹ اور ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ وائرل ہے۔ حامد میر صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ عوام کی نظروں میں کامیاب وہ نہیں ہیں جو ظالموں کے سہولت کار بن جاتے ہیں، عوام کی دلوں میں وہ بستے ہیں جو کہ ظالم جرنیل سے یہ کہتے ہیں کہ مارو مجھے گولی۔ اس کے بعد جو جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت میں ایک جنرل یعنی جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک ہیپننگ ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اپنے ویورز کو۔ یہ بھی ایک بڑا مذکرہ خیز قسم کا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کا جو کیس تھا، یہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ
अचानक उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि पहले ये देखें कि कौन सा मशहूर आदमी चकवाल में बैठा हुआ है। गालियां देना हो तो हर कोई शुरू हो जाता है, कोई सच नहीं बोलता। बाहर के मुल्क में ऐसा हो तो हद के इज्जत के केस में जेबें खाली हो जाएं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये अजीबो गरीब रिमार्क्स भी दे दिए कि कौन सा मशहूर आदमी चकवाल में बैठा हुआ है, यानी उनका इशारा जनरल फैज़ हमीद की जानिब था। तो जस्टिस फैज़ ईसा का जो एक ज़ाती बुग़्ज़ है इमरान खान साहब के हवाले से भी और अब तो जनरल फैज़ के हवाले से भी, ये उनके हर केस में गालिब आ जाता है। अब यहाँ पर हाशमी साहब, अडयाला जेल से भी एक अहम खबर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो 2-3 नए इंकशाफात किए, उसके बाद अडयाला जेल के हवाले से एक नई हैपनिंग हुई है और यहाँ पर कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई है और ये कहा गया है कि जेल के अंदर कोई हंगामी नोयत की मशकें की जाएंगी। राजा साहब, शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा उन्होंने पार्टी की सदारत से दिया है और इस इस्तीफे के हवाले से जो खबर नून लीग के हलकों में इस वक्त जो बाहर आ रही है वो ये समझते हैं कि एक तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और वो पार्टी के मामलात को बेहतर अंदाज में नहीं देख रहे थे, पार्टी नेगलेक्ट हो रही है और इसका जो असर है वो उनकी सियासत पे पड़ेगा, तंजीमी ढांचे पर पड़ेगा। तंजीम नौ के लिए, तंजीम साजी के लिए आपका हर वक्त मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब नवाज शरीफ साहब को इस कुर्सी पर बिठाया जा रहा है। अब मेरे लिए मसला ये रहा है साहब समझने के लिए, और हमारे व्यूअर्स भी इससे एग्री करेंगे कि मरियम के पास भी तो आपने इतनी बड़ी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी पे आपने बैठाया हुआ है, तो वहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइज़र, नाइब सदर सब कुछ आपके पास हैं। तो ये फ़र्क सिर्फ शहबाज शरीफ को ही पड़ेगा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इस दौड़ से भी बाहर हो गए और वफाक के ऊपर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, आप जो मर्जी करें। लेकिन ये पॉलिसी नून लीग की हमें पंजाब में क्यों नज़र नहीं आ रही और नवाज शरीफ साहब में क्या सलाहियत इतनी है, कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं कि वो अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकें। जो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मुतल्लिक आपने बात की कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफा क्यों दिया, अब हाशमी साहब, नवाज शरीफ ने एक नया एडवेंचर किया है जो कि बराह रास्त आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नवाज शरीफ को ये तो पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के हक़ में वसी व अरीज़ पैमाने पर इलेक्शन को मैनेज किया। लेकिन नवाज शरीफ को शिकवा ये है कि मेरी एक सीट जाली से ही, जो मुझे ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट ने जालसाजी से दिलवाई, मुझे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनने दिया। तो इस पूरी सूरत में पहले उन्होंने इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया ज़बरदस्ती, इस्टेब्लिशमेंट को एक सख्त पैगाम देने के लिए, ताकि किसी तरीके से मैं इस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ ले लूं। और नवाज शरीफ चूँकि एक पुराने घाघ सियासतदान हैं, उन्होंने देखा कि ISI के ऊपर और आर्मी चीफ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से तनकीद हो रही है, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से तनकीद हो रही है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कह दिया कि आज भी अदालतों में मुदाखलत हो रही है। तो उनका ये ख्याल है कि मैं भी आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके कुछ मजीद रियायतें हासिल कर लूँ। इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो नून लीग की सदारत संभालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये तासुर देंगे कि शहबाज शरीफ को, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा वज़ीर-ए-आज़म थे और अब तक हैं, कि उनको मैं गैर फाल कर दूंगा और इस तरह से ये मैं इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करूंगा। लेकिन इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि नवाज शरीफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के सारे कच्चे चट्टे जो हैं ये एक दिन में इस्टेब्लिशमेंट फैसल वाउडा जैसे किरदारों के जरिए खोल के रख देगी और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अगर ये नवाज शरीफ ने एडवेंचर ना रोके तो उनको एक शटअप कॉल भी दे दी जाएगी। और इस वक्त ये जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ हीलों बहानों से या मुख्तलिफ चैनल से ये बात कर रही है कि इमरान खान साहब तामीरी सियासत में हिस्सा लें, तो इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब के मकबूल आम बयानिए से जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है, इस तनकीद से वो किसी तरीके से पीछा छुड़ाएं। तो अगर नवाज शरीफ के इस एडवेंचर और इमरान खान साहब की मकबूलियत के मुतल्लिक खबरें मिलाकर पढ़ी जाएं तो फिर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के मुतल्लिक किस किस्म की पॉलिसी अपना सकती है। लेकिन अगेन
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب نے جو شرائط رکھی ہیں یہ شرائط پوری کی جائیں۔